बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की जानिब से चार्ज शीट जारी की गई है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़। चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जस्टिस अफ़गान हैं उनके ख़िलाफ़ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात का आज खुद नोटिस लेने की बात की थी और उस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई थी और मुख्तलिफ़ शिकायत दर्ज हुई। उन शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की गई और बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया था। 14 दिन में जवाब जमा करवाने का कहा गया था और बजाय उस शोकाज़ का जवाब जमा करवाने के सबसे पहले तो जो फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उस पर एतराज़ात आयद करते हुए और एतराज़ात उठाते हुए एतराज़ात दायर करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सबसे पहले काज़ी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अफ़गान इनको हटाया जाए और इनको हटाए जाने के बाद फिर जो मेरा केस है वो सुना जाए और मेरे केस पर समाअत हो, चूँकि इनके होते हुए मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। उसके अलावा उनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने प्रेस रिलीज़ जारी की, अभी प्री मैच्योर सारी कार्रवाई थी और उसमें प्रेस रिलीज़ जारी करके उनके जो हकूक़ हैं उनको सलब किया गया और उनके हकूक़ को नुकसान पहुंचाया गया, इसका तज़किरा भी किया गया है उस शोकाज़ नोटिस में। सबसे पहले मैं आपके सामने जस्टिस मज़ाहिर नकवी उनका कसूर क्या है, उन्होंने कौन से ऐसे फ़ैसले दिए हैं जिसकी बुनियाद पर ये सारी कार्रवाई हुई और दरख्वास्त गुज़ार उनके ख़िलाफ़ कौन है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि दरख्वास्त गुज़ारों के साथ साथ इस केस में जो इल्ज़ामात थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि कौन से इल्ज़ामात थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ और फिर आखिर में हम आएँगे उनके जो शोकाज़ का जवाब या एतराज़ात उनकी जानिब से दायर किए गए हैं वो क्या हैं और कैसे मैं कहता हूं कि 3 जजेस को क्लीन बोल्ड कर दिया है जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने। और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ज़रिए मज़ाहिर नकवी को हटाना चाहते थे, किस तरीके से उनको जवाब दिया है मज़ाहिर नकवी साहब ने और मामला किसी और तरफ उन्होंने शुरू करवा दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब इनके एक माजी का इनका फ़ैसला था और वो जस्टिस अली बाक़ नजफ़ी साहब की जो रिपोर्ट थी सानिया मॉडल टाउन की अली बाक़ नजफ़ी रिपोर्ट, जो नजफ़ी रिपोर्ट बाक़ नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट था सानिया मॉडल टाउन का, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा था शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने एक कमीशन बना दिया है, अगर उसने एक उंगली भी मेरी तरफ की तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उस बाक़ नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट ने एक उंगली नहीं, पूरे का पूरा जो पंजा है वो शहबाज शरीफ की तरफ कर दिया और बताया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ इस सारे मामले में डायरेक्टली मुलव्वस थे। और जब वो रिपोर्ट आ गई बाक़ नजफ़ी रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट, तो उसको ये पब्लिक नहीं कह रहे थे और अदालत ने उस पर हुक्म जारी किया कि हर सूरत जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि सानिया मॉडल टाउन की जो कमीशन रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। एक कसूर तो ये था। दूसरा उनका कसूर ये था कि उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बड़े अहम सवालात उठाए थे, बल्कि आज खुद नोटिस लेने का कहा। जब वहाँ पर ग़ुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त थी, ग़ुलाम महमूद डोगर को हटाया गया इंतखाबात के लिए। ग़ुलाम महमूद डोगर ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सवाल किया कि जब अभी तक कोई इंतखाबात की तारीख़ ही नहीं है तो आप कैसे किसी को हटा सकते हैं। तो उन्होंने साथ कहा कि हमने ऑब्ज़र्व किया दौरान समाअत कि जी अभी तक तो कोई इनका मंसूबा ही नहीं तारीख़ देने का, वक्त गुजरा जा रहा है और कहीं आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जस्टिस इजाज़ उल हसन साहब ने और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने और फिर उस बेंच में मुनीब अख्तर साहब थे, इन्होंने मामला भिजवा दिया चीफ जस्टिस का उमर अता बंदयाल को कि आज खुद नोटिस लिया जाए। ये तो आइन टूट रहा है, क्योंकि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और 90 दिन में इंतखाबात करवाने, लेकिन अभी तक इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी। वो जो आज खुद नोटिस का उन्होंने कहा था उसके बाद फिर पूरी PDM इनके ख़िलाफ़ शुरू हो गई। इनके ख़िलाफ़ वो ऑडियो सामने आई जो परवेज़ इलाही के साथ गुफ्तगू करते हुए वो ऑडियो पब्लिक की गई। उसके ऊपर बाकायदा राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नवाज़ की जानिब से ट्वीट किए गए और वो सारा सिलसिला चलता रहा।
پھر میاں داؤد یہ وہ وکیل ہے جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے جو ملزم نوید ہے اس کا وکیل ہے میاں داؤد، جو صبح و شام عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا تھا پی ڈی ایم کی ایما پر۔ اب وہ درخواست گزار بنا، انہوں نے درخواست دائر کی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت، جن کے خلاف مظاہر نقوی کے بیٹوں نے حد عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا سول کورٹ میں کہ انہوں نے اپنی درخواست میں جو ہمارے اوپر الزامات لگائے ہیں اس کی بابت انہوں نے اربوں روپے ہرجانے کا نوٹس جاری کیا ہوا ہے میاں داؤد کے خلاف۔ اب انہوں نے جو اس میں اعتراضات ان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے، اور یہ وہی الزامات ہیں جو اگر کسی بھی جج صاحب کے معاملے کو کھولا جائے تو وہاں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، ٹیکس کے معاملات ہوں، ان کی پراپرٹی کے معاملات ہوں۔ یہی کیس تھا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف، لیکن اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس سارے معاملے پر کہا تھا کہ جی مجھے کوئی نہیں سن سکتا یا میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایت درج کروائی گئی، شکایت میں ان جائیدادوں کی تفصیلات بھی بتائی گئیں جو انہوں نے مبینہ طور پر اپنی سروس کے دوران بنائی ہیں۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی گئی درخواست میں مظاہر نقوی ان کے بیٹوں کے نام مشکوک انداز میں خریدی گئی جائیدادوں کی دستاویزات منسلک کی۔ اب یہ انہوں نے انفارمیشن کیسے کلیکٹ کی جو سرکاری انفارمیشن تھی اور جو ہر کسی کی پرائیویسی ہے، یہ وہی بالکل ویسے ہی ہوا جیسے شہزاد اکبر نے انفارمیشن کلیکٹ کی تھی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جس طریقے سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی وہ انلیگل تھا۔ یہاں میاں داؤد جو ایک پرائیویٹ آدمی ہے، اس نے ساری جو سرکاری تفصیلات تھیں وہ پی ڈی ایم حکومت سے حاصل کی۔ شکایت میں مظاہر نقوی کی بیٹی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں بھیجے گئے پاؤنڈز کی رسید بھی منسلک ہے۔ شکایت کے ساتھ منسلک دستاویزات میں کہا گیا کہ مظاہر نقوی نے 2021 میں گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ میں خریدا، جبکہ اسے 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا گیا۔ دستاویزات میں کہا گیا کہ مظاہر نقوی نے یہ پلاٹ 2022 میں 13 کروڑ میں اپنے مبینہ فرنٹ مین محمد صفدر کو فروخت کر دیا اور بعد ازاں اسے 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا ڈکلیئر کیا۔ ان دستاویزات میں کہا گیا کہ مظاہر نقوی نے سینٹ جونز پارک کینٹ میں 65 کروڑ مارکیٹ ویلیو والا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا۔ ان دستاویزات میں کہا گیا کہ مذکورہ جج نے اپنے مبینہ فرنٹ مین کی مدد سے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 1 کنال کا پلاٹ صرف 5 لاکھ روپے میں دلوایا، جبکہ مارکیٹ میں اس پلاٹ کی قیمت اس وقت 20 لاکھ روپے تھی۔ دستاویزات میں کہا گیا کہ مظاہر نقوی کے 2 بیٹوں کو ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کمرشل پلاٹ محض 9 لاکھ روپے میں دیے گئے، جبکہ مارکیٹ میں ان پلاٹ کی ویلیو 3 کروڑ روپے تھی۔ ان دستاویزات میں کہا گیا کہ مذکورہ جج کی بیٹی کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں 10,000 برطانوی پاؤنڈز دبئی سے ٹرانسفر ہوئے اور اس پر یہ الزامات ان پر لگائے گئے۔ اب یہ وہی الزامات ہیں، اور جو قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف تھی وہ تھی انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی تھیں اور بیرون ملک جائیدادیں ڈکلیئر نہیں کی تھیں۔ یہاں مظاہر نقوی پر یہ الزام ہے کہ دوران سروس ان کی فیملی نے جائیدادیں خریدی پاکستان میں اور ڈکلیئر بھی کی، لیکن ڈکلیئر صحیح نہیں کی، یہ الزام ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ پر تو بڑا الزام تھا، یہاں چھوٹا الزام ہے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو دیکھتے کہ میں خود وکٹم بن چکا ہوں تو میں کیوں کیسے کسی کے خلاف کارروائی کروں، لیکن چونکہ پی ڈی ایم چاہتی تھی اس وجہ سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ 3-2 کی اکثریت سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کو ناجائز اثاثہ جات کیس میں شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 نومبر تک جواب طلب کیا گیا تھا۔ شو کاز نوٹس پاکستان بار کونسل، صوبائی بار کونسلز اور وکیل میاں داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی گئی۔ 10 شکایات کی روشنی میں یہ شو کاز جاری کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اب 10 نومبر تک جواب دیں۔ آج 10 نومبر ہے اور آج ان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا۔ اب انہوں نے جو جواب دیا ہے انہوں نے بیسیکلی اعتراضات کیے ہیں جو جس طریقے سے یہ فارمیشن ہوئی ہے، جس طریقے سے جسٹس سردار طارق مسعود جب ان کے خلاف شکایات آئی تھیں تو اس وقت بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی سینئر جج سے رائے لینے کے لیے معاملہ بھجوا دیا عمر عطا بندیال نے جسٹس سردار طارق مسعود کو۔ طارق مسعود نے اس کو حالانکہ 14 دن کے اندر اپنی رائے دینی ہوتی ہے جو آئین میں درج ہے، لیکن انہوں نے اس معاملے کو لٹکائے رکھا اور انتظار کیا عمر عطا بندیال کے ریٹائر ہونے کا۔ اس پر مظاہر نقوی صاحب نے خط لکھا عمر عطا بندیال کو جب وہ چیف جسٹس تھے کہ جناب میرے خلاف آپ نے جن کو رائے بھیجی ہے وہ رائے اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ اس کو لٹکانا چاہتے ہیں اور اپنے وقت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور سردار طارق مسعود میرے خلاف جس طریقے سے ان کا رویہ ہے یا جو انہوں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں وہ ساری وہ آن دی ریکارڈ لے کر آ گیا اور سردار طارق مسعود پر انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کر دی جو عمر عطا بندیال کو خط لکھا تھا۔
اس کے باوجود سردار طارق مسعود اس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے جس سپریم جوڈیشل کے 5 ممبران میں سے 3 نے کہا کہ شوکاز جاری کیا جائے، 2 نے کہا کہ شوکاز جاری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سردار طارق مسعود جن پر پہلے ہی عدم اعتماد کیا جا چکا تھا ان کو نکال دیا جاتا تو یہ ٹائی ہو جانا تھا، ایکول نمبر تھا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والے جوڈیشل کمیشن کے جو چیئرمین ہیں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سمیت 2 ججز کی شمولیت پر اعتراض کر دیا۔ جب قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا تو چیف جسٹس گلزار پر اس وجہ سے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اور ان کے ساتھ جو سینئر جج تھے کہ جی یہ میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر ہیں، تو اس وجہ سے وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ اب اسی قاضی فیض عیسیٰ پر اعتراض اٹھا دیا گیا اور اس کے ساتھ 2 ججز پر۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف 10 کے قریب شکایات تھیں جس میں انہوں نے آج سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے اعتراضات سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائے گئے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افغان کی کونسل میں شمولیت پر اعتراض اٹھایا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لی اور اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں تحریری جواب جمع کروایا جو کہ 18 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ 18 صفحات پر مشتمل جو جواب ہے یہ چارج شیٹ ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ جو چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، ممبر طارق مسعود اور ممبر جو افغان جسٹس افغان ہیں ان کے خلاف۔ مظاہر نقوی نے موقف اختیار کیا ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ شفاف ٹرائل جج کا بھی حق ہے، اس لیے مجھے جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ شو کاز نوٹس بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی پریس ریلیز میری رائے کے بغیر جاری کرنے سے میرے بنیادی حقوق متاثر ہوئے۔ جسٹس مظاہر نے کہا کہ جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف اس وقت تک کارروائی کر سکتی ہے جب متفقہ فیصلہ ہو۔ جوڈیشل کونسل اکثریتی فیصلے کے ذریعے کسی جج کے خلاف کارروائی کا اختیار نہیں رکھتی۔ چیف جسٹس قاضی فیض اور جسٹس سردار طارق مسعود کے کونسل کے رولز کو غیر آئینی قرار دینے کی رائے دے چکے ہیں۔ میرے اوپر لگائے گئے الزامات کی تصدیق کیے بغیر مجھے شو کاز نوٹس بھیجا گیا۔ کونسل اجلاس میں میرے خلاف شواہد کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کے دوران قاضی فیض عیسیٰ نے مشرف فیصلے کے سبب جوڈیشل کمیشن میں میری تعیناتی کی مخالفت کی۔ 3 اپریل 2023 کو جسٹس قاضی فیض اور سردار طارق نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا کہ میرے خلاف کارروائی کی چلانے کی بات کی اور میرے خلاف خط لکھا۔ شکایات میں مجھ پر مبینہ آڈیو کا بھی حوالہ دیا گیا لیکن مبینہ آڈیو کی کبھی تصدیق نہیں کروائی گئی۔ مظاہر نقوی نے موقف اپنایا کہ مبینہ آڈیوز کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا جس میں خود قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان اس کمیشن کے جو میرے خلاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنا تھا اس کے بھی ممبر تھے۔ دونوں معزز جج صاحبان کو میرے خلاف شکایت نہیں سننی چاہیے۔ طارق مسعود نے میرے خلاف شکایات پر رائے دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی۔ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی کھلی عدالت میں سماعت کے دوران طارق مسعود اور اعجاز الحسن پر اعتراض کیا گیا اور چیف جسٹس گلزار اور طارق مسعود پر چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے گلزار اور اعجاز الحسن پر اعتراض کیا گیا تھا اور دونوں جج صاحبان عدالتی بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور من گھڑت ہیں۔ مجھے شکایات اور دیگر مواد تک رسائی نہ ہونے کے سبب میں مفلوج ہوں۔ مجھے مکمل ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ میرے خلاف جوڈیشل کونسل میں بھیجی گئی جو شکایات ہیں اس میں شفافیت کا فقدان اور غیر قانونی ہے اور سیاسی طور پر موٹیویٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف یہ کارروائی کی۔ جسٹس مظاہر نے کہا کہ جوڈیشل کونسل میں شامل ممبران میرے بارے میں جانبدار ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں۔ جن آڈیو لیکس کی انکوائری کے لیے کمیشن بنایا گیا وہی میرے خلاف شکایات کا بھی حصہ ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران چیف جسٹس قاضی فیض اور جسٹس نعیم اختر کو میرے خلاف بنائے گئے جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ جنہوں نے میرے خلاف پہلے خط لکھا عمر عطا بندیال کو اور پھر میرے خلاف رائے دینے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا طارق مسعود، ان کو بھی کسی صورت اس جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے جاری اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جانبدار ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا چونکہ ان 3 ججز نے ہی ان کے خلاف کارروائی کے لیے شوکاز جاری کیا تھا۔ 2 ججز نے اس پر امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور اعجاز الحسن نے ان کے خلاف شوکاز جاری کرنے سے اختلاف کیا تھا۔ 3 ججز قاضی فیض، طارق مسعود اور نعیم اختر افغان نے کہا کہ ان کے خلاف شوکاز جاری کیا جاتا ہے۔
تو اس وجہ سے یہ تینوں چونکہ میرے خلاف پہلے ہی جانبدار ہیں تو ان کے جاری کیے گئے شو کاز نوٹس کا میں جواب دینا ہی نہیں مناسب سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو فارمیشن ہے اس کو چینج کریں اور پھر مجھے ساری آپ کاپیاں دیں اور پھر میرے خلاف کوئی کارروائی ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے، چونکہ قاضی فیض عیسیٰ کیس میں 10 رکنی بینچ یہ کہہ چکا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اور فیئر ٹرائل جج کا بھی حق ہے، میں وہ مانگ رہا ہوں۔ جو کل تک بویا تھا قاضی فیض عیسیٰ نے آج وہی کاٹ رہے ہیں اور آج ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔